जब एजुकेशन हासिल कर ली तो उसके बाद कोई ना कोई फील्ड तो स्टार्ट करनी थी। तो फिर अपॉर्चुनिटी ये थी कि चूँकि मेरी फैमिली बिलोंग करती है सऊदी अरब से, तो बिज़नेस वहाँ पे करने के लिए जो है काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन है। सॉफ्टवेयर के लॉन्च होने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये हुआ था कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स ख़त्म हो जाते हैं। बाकी एरियाज़ एंड ट्रैवल एंड टूर्स एक बहुत बड़ी वसी फील्ड है। हज जो है उसकी बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है। हमारे लोगों को मसाइल इसलिए आते हैं कि हमारे लोग कंसर्न होते हैं कि जी हमें होटल कैसा मिल रहा है, कितने डिस्टेंस में मिल रहा है, लेकिन ये फ़िक्रमंद नहीं होते कि जी हमने उम्रा कैसे करना है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अब तक की कोऑपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूनिक एज वेल। दोस्तों, ट्रैवल एजेंसी किस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, टूरिज्म और ट्रैवल में किस तरह आप अपना नाम बना सकते हैं, और पर्टिकुलरली उम्रा ऑपरेटर, जी हाँ, उम्रा ऑपरेटर आप किस तरह से बन सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर आप उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में और हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में, तो कैसे कवानीन उनके हैं जिनका पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम से, जो कि एक सक्सेसफुल उम्रा ऑपरेटर हैं। आइए मिलते हैं मोहम्मद इब्राहिम से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच इब्राहिम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इब्राहिम, बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है आपकी माशाल्लाह ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में। हम बात करें तो सबसे पहले वुड लाइक टू नो अबाउट योर सक्सेस स्टोरी कि किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया, ये जो उम्रा ऑपरेटर का जो बिज़नेस था, और माशाल्लाह सऊदी अरेबिया में भी आपने इसको बड़ी अच्छी तरह लीड किया, बड़ा नाम है वहाँ पर भी आपका। तो कैसे ये माइंड में आया कि यार मुझे इस सेक्टर की तरफ जाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जब एजुकेशन हासिल कर ली तो उसके बाद कोई ना कोई फील्ड तो स्टार्ट करनी थी। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों में गए, मुख्तलिफ़ जगहों पे जॉब्स वगैरह भी की, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी नहीं हासिल हो रही थी। यानी हर तरफ जो है एक जो हम चाह रहे थे, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हम इतना पढ़ चुके हैं, इतना कुछ कर चुके हैं, तो उसके बाद हमें उस लेवल पे ही हमें काम करना चाहिए। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। तो फिर अपॉर्चुनिटी ये थी कि चूँकि मेरी फैमिली बिलोंग करती है सऊदी अरब से, तो वहाँ पे भी मैं सऊदी अरब गया। तो वहाँ पे भी यही था कि आया जॉब की जाए, बिज़नेस किया जाए। अच्छा, बिज़नेस वहाँ पे करने के लिए जो है काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अपॉर्चुनिटी फिर ये मिली कि सबसे पहले तो शोबे का इंतखाब करना था कि ऐसा कौन सा शोबा हो जो देर पा भी हो और उसके अंदर डिक्लाइन का हमें कोई ये ना हो कि भाई ये थोड़ा सा अरसा चला और उसके बाद ख़त्म हो गया। तो फिर वही समझ आया कि जब तक दुनिया रहेगी हज और उम्रा चलता रहेगा। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए फिर इसमें वहाँ पे थोड़ी सी जो रिसर्च की है कि जो सर्विसेज मुहैया की जा रही हैं, जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं लोग वहाँ पे, क्योंकि वो सारे या तो इतने क्वालिफाइड नहीं हैं या फिर उनके पास इतना एक्सपोजर भी नहीं है। और ख़ास तौर पे जो हमारे लोग आते हैं उम्रे के लिए या हज के लिए, वो भी इतने कोई अच्छे ट्रेंड नहीं होते, या उनको भी ना दीनी तालीम का पता होता है, ना वहाँ पे रहन सहन का, ना उसकी कल्चर से वो लोग वाकिफ़ होते हैं। और जो सबसे बड़ा मसला आता है इसमें कि वो जो ट्रैवल एंड टूर्स हैं या एजेंट्स हैं या वहाँ की कंपनीज़ हैं, उनके आपस में भी कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहता है, जिसकी वजह से हमेशा पैसेंजर जो है वो तकलीफ़ में रहता था। कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से उसको कोई ना कोई मसला रहता था। तो ये एक शुरुआत थी, थोड़ा सा हमने काम किया। तो उसके बाद जो सबसे पहले जो हमने पाकिस्तान में उस टाइम एक सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च किया, पहला हम पायनियर हैं उसमें, और बहुत से लोगों ने फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता देख के उसको कॉपी किया।
تمر آپریشن کے نام سے ہم نے اس وقت ایک سافٹ ویئر بنوایا اور اس کی شروعات کی. تو ہم نے بیک وقت کراچی سے بھی، لاہور سے بھی، اسلام آباد سے بھی، تو مختلف دوست جو ہمارے اس بزنس سے ریلیٹڈ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم اس کو لے کر چلے. اس سے یہ ہوا کہ دن دگنی رات چگنی جو ہے ہماری اپنی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے ترقی ہوتی گئی. اور جو ہم ایک ٹارگیٹ رکھتے تھے کہ جی اس سال ہم اتنے لوگوں کو سروس دیں گے، تو اس سے کہیں زیادہ ہو جاتا تھا. بالکل صحیح. اچھا ابراہیم، جیسے ہم ٹریول اینڈ ٹورز کی بات کریں تو ٹیکنالوجی آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور جو آپ نے سافٹ ویئر اپنا لانچ کیا کیا ہیلپ کی؟ سافٹ ویئر کے لانچ ہونے سے سب سے بڑا جو فائدہ یہ ہوا تھا کہ فائنینشیل ڈسپیوٹس ختم ہو جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور کسی بھی بزنس کی سکسیس کے لیے آپ کے پاس آپ کا یعنی دونوں اینڈز پہ جو ہے نا سیٹسفیکشن ہونی چاہیے اور ڈسپیوٹس بالکل نہ ہو. اگر ڈسپیوٹس پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بزنس وہیں پہ رک جاتا ہے. تو جو ہماری سائیکی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ اپنا جو ہے اپنا سروس واؤچرز اپنی ہر چیز خود بنائیں. ہم ان کو ایک فورم دیں، ایک پلیٹ فارم دیں، اور اس پہ ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا کہ اس پہ یہ بھی نہ کہیں کہ جی ایسے نہیں ایسے تھا، یہ ایسے نہیں ایسا تھا. تو یہ ہماری سکسیس کی جو ہے نا سب سے بڑی ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیکنالوجی ایسی ٹرانسپیرنٹ ہو کہ لوگوں کو اس میں کوئی قباحت محسوس نہ ہو. تو یہ ہماری سب سے بڑی سکسیس تھی. خیر وہ اس وقت کے یہ تقریباً میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2007 اور 8 کی. تو آج 2022 ہے. تو اس دوران یہ واحد ایسی فیلڈ ہے جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی رہتی ہے. اچھا، پاکستان میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے ایک خاص قسم کا سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں، جیسے اس میں ٹکٹ بکنگ وغیرہ ہو گئی ہے اس قسم کی. لیکن باقی ایریاز اینڈ ٹریول اینڈ ٹورز ایک بہت بڑی وسیع فیلڈ ہے. تو باقی ایریاز جو ہے وہ کور نہیں ہو پاتے. اور دوسرا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو آئی ٹی سیکٹر میں لوگ ہیں وہ بھی انڈسٹری نالج ان کو نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹرائی کرتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا سافٹ ویئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑے عرصے یعنی سال 1.5 سال کے اندر وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ نہ سافٹ ویئر مکمل ہوتا ہے، نہ ان کی ایکسپیکٹیشن پوری ہوتی ہے، الٹا پیسہ زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ تجربے جو ہے یہ تقریباً جو اچھے کام کرنے والے ہیں انہوں نے کافی کیے اور وہ اس میں تقریباً ناکام ہوئے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی باہر کے آئی ٹی ایکسپرٹس کو لیا، ان کے ویژن کو لیا، ان کے کام کو دیکھا اور ان سے جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر پوزیشن میں ہے. ابھی بھی اگر ہم پورے پاکستان میں دیکھیں تو گنتی کے 4-5 سافٹ ویئر جو ہے نا کام کر رہے ہیں، اور وہ اتنے نہیں ہیں کہ جو تمام نیڈس ایک یوزر کی تمام نیڈس کو پورا کر سکیں. ابھی بھی اس قابل نہیں ہوئے. ابھی ہم نے تھوڑا سا عرصہ یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے کہ جب دن بدن جدت آ رہی تھی چیزوں میں، پھر تو خیر سٹاپ ہو گیا، کووڈ میں سب کچھ رک گیا. تو سب سے جو زیادہ افیکٹ ہوئی ہے وہ یہ ٹریول اینڈ ٹور انڈسٹری ہوئی ہے. سب سے پہلے اسی کی فلائٹس بند ہوئی اور سب سے آخر میں یہی آپریشن سٹارٹ ہوا. اس سارے عرصے میں باہر کی دنیا میں تو خیر ان کے ایسوسیشنز اور مختلف انہوں نے ان کو کوآپریٹ کیا، وہ چلتے رہے. لیکن پاکستان میں نہ گورنمنٹ لیول پہ، نہ بزنس فورم پہ یا نہ ٹریول ٹورز ایسوسیشنز کی طرف سے کوئی ایسی گراں قدر خدمات انجام نہیں دی گئی، یا اپنی فیلڈ کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا کہ جس سے لوگ جو ہیں سٹیبل ہو سکیں، یا کم سے کم یہ جو مشکل مرحلہ ہے وہ اپنا گزار سکیں. تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ سے باہر ہو گئے، کیونکہ سروائیول جو ہے وہ بڑا مشکل تھا. اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے آپ دیکھیں گے کہ ٹریول ایجنسیز بند ہوئی، ڈیفالٹ میں گئی، بزنس بھی کافی وہ ہوا. پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کی طرف سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی ایسی خاص پالیسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں سینٹرلائز پالیسی.
سینٹرلائز پالیسی سے مراد یہ ہے کہ اگر وفاق کی دیکھیں اس کی اپنی پالیسی یا صوبوں کی اپنی ہے، اور کوئی کہتے تو ہیں، شور تو کرتے ہیں کہ جی ہم ٹورزم پہ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں ٹورزم بڑھنا چاہیے، لیکن کیسے بڑھنا چاہیے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہم ویل اکوپڈ ہیں آئی ٹی سیکٹر میں، یہ باہر کی دنیا کو ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ پھر اس میں سیکیورٹی کے بھی بڑے مسئلے ہیں، کنسرنز ہیں، وہ بھی چیزیں پوری نہیں ہو پاتی۔ تو یہ ایسا شعبہ ہے کہ اس کے اندر ابھی بہت بڑا گیپ ہے۔ گیپ کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ہم نے ایک نیا سٹیپ لیا پچھلے کووڈ سے پہلے، اور ابھی تک ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب ہم اس کو سپٹمبر کے اینڈ تک ہم اس کو لانچ کر دیں گے۔ تو کچھ شعبے ہیں جو ہم ابھی سٹارٹ کریں گے اس میں، اور آہستہ آہستہ ہم پورے ٹریول اینڈ ٹور سیکٹر کو اس کے اندر مرج کر دیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ابراہیم، جب ہم آپ کے ساتھ یہ سیشن پلان کر رہے تھے تو کیونکہ ہمارے فالوورز ہیں، ہمیں کویسچنس بھی بھیجتے ہیں، ہمارے فالوور کی طرف سے ایک کویسچن تھا۔ وہ کویسچن یہ ہے کہ جب لوگ عمرے کے لیے اور حج کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ، تو جو سعودی عرب کا جو قوانین ہیں ان کا علم ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، حج جو ہے اس کی باقاعدہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے، لوگ اس کو کافی حد تک جانتے بھی ہیں، ٹریننگ سیشنز بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں حج آرگنائزرز بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو اس میں تو اتنا بڑا مسئلہ پیش نہیں آتا، کیونکہ اس میں گورنمنٹ لیول پہ جو ہے دونوں سائڈوں پہ آفیشیلز اور یہ سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن بھی چل رہی ہوتی ہے اور پراپر ہوتا ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات عمرے کی، تو عمرے کی پالیسی جو ہے ٹوٹلی وہ سعودی عرب کی طرف سے ہی آتی ہے، اس میں ہماری گورنمنٹ کے یا ہمارے سیکٹر کے کسی کے بھی کوئی اتنی انوالومنٹ نہیں ہوتی۔ تو وہ قوانین کیا ہے؟ قوانین یہ ہیں کہ جی آپ ویزے کی لمٹ کے اندر رہیں، جتنے ڈوریشن آپ کو ملا ہوا آپ اس کے اندر سفر کریں اور واپس آ جائیں، اور پھر یہ ہے کہ وہاں کے جو لوکل لاز ہیں اس کو آپ فالو کریں۔ اب لوکل لاز جو ہیں ساری دنیا کے آلموسٹ سیم ہے، کوئی بڑا فرق نہیں ہے اس میں، لیکن جو آپ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو مسائل کیوں آتے ہیں؟ ہمارے لوگوں کو مسائل اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے لوگ کنسرن ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ہوٹل کیسا مل رہا ہے، کتنے ڈسٹینس میں مل رہا ہے، اور ہمیں ٹرانسپورٹ کیسی مل رہی ہے، فلائٹ کیسی ہے، یہ ساری چیزیں تو وہ فکر مند ہوتے ہیں جاننے کے لیے، لیکن یہ فکر مند نہیں ہوتے کہ جی ہم نے عمرہ کیسے کرنا ہے، کیا عمرے کی ادائیگی کیا طریقہ کار ہے، وہاں پہ ہم نے کس وقت میں کیا ہم نے فرض کی ادائیگی کرنی ہے، یا اس میں ہم سے اگر کوئی کمی بیشی یا کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ جاننے کے لیے کوئی اپنے آپ کو یعنی کوشش بھی نہیں کرتے، اور جاننے کے لیے کسی سے رابطہ بھی نہیں کرتے۔ اگر بالفرض کوئی ٹور آپریٹر یا ٹریول ایجنسی کے لوگ کوئی اس چیز کی طرف آئیں، ان کو آگاہی دینے کی کوشش کریں، تو جو صبر کا پیمانہ ہماری قوم میں تھوڑا سا کم ہے، ٹیمپرامنٹ بہت کم ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں سب پتہ ہے، اس بات پہ جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب کہتے ہیں سب پتہ ہے تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہ آہستہ آہستہ اس طرف قوم کو یا لوگوں کو آنا پڑے گا، یہ جاننے کے لیے کہ بھئی ہم نے جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد عمرہ کرنا ہے، وہاں پہ رہائش، اچھی رہائش یا 4 اسٹار 5 اسٹار رہائش اختیار کرنا نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہمارا۔ جو پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ ایسے عوامل ہیں جو لوگوں کو جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ابراہیم، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن جب ہم آپ کے ساتھ سیشن پلان کر رہے تھے تو ہمارے فالوور کی طرف سے تھا، وہ یہ تھا کہ ایک اچھا عمرہ آپریٹر کس طرح بنا جا سکتا ہے؟ اچھا عمرہ آپریٹر جو ہے اس کی کوئی واضح تعریف تو نہیں ہے، کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اس میں، کیونکہ ہر ایک کی پرسیپشن اور ایکسپیکٹیشن علیحدہ علیحدہ ہے۔ صرف سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جو کمٹ کیا ہے اپنے عمرہ پلگرمز کو، یا جو آپ کے کسٹمر ہیں، کلائنٹ ہیں، آپ ان کو تمام سروسز مہیا کریں، اور ان کو کہیں پہ بھی کوئی شکایت نہ آئے۔ لیکن جو شکایت کا مسئلہ ہے نا، اس کے لیے یہ وسیع ایک وہ ہے کہ ان کے پاس اپنی انفارمیشن بھی اتنی ہو، پھر آپ بھی گاہے بگاہے انڈائریکٹلی ان کو انفارم کرتے رہیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ انفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ کی بات نہیں سنتے۔ لیکن انڈائریکٹلی آپ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے واٹس ایپ پہ آج کل آپ میسیجز بھیج دیتے ہیں، وہ بھیج دیں،
اس کے بعد ان کو آپ وہاں پہ جو آپ کے گراؤنڈ ہینڈلنگ سٹاف وغیرہ ہے ان کے ذریعے کچھ نہ کچھ انفارمیشن دیتے رہیں. تو یہ ہے اس کی یعنی میری نظر میں یہ ایک اچھے عمرہ آپریٹر کی ڈیفینیشن تو یہ بنتی ہے. باقی جو لوگوں کا جو ہمارے پیسنجرز ہیں یا ان کی جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں میکسیمم مل جائے اور سستے سے سستا مل جائے بلکہ مفت مل جائے. تو یہ لوگوں کی پرسیپشن ہے. تو اگر ایسا کوئی مہیا کر دیتا ہے تو وہ پھر سب سے اچھا عمرہ آپریٹر ہے. Ibrahim, thank you very much for your time. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. جی ماشاءاللہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے نا بہت اچھا کام کر رہی ہے اور خاص طور پہ سروسز سیکٹر میں جو ہے یہ شاید واحد فاؤنڈیشن ہے جو کام کر رہی ہے. اور ابھی مطلب میں کوئی ایسی خاص نظر نہیں آئی. حالانکہ کراچی میں زیادہ رہنا ہوتا ہے میرا, وہاں پہ میں نے دیکھا مختلف. تو ماشاءاللہ ایک جس طریقے سے اس شعبے کو لے کے چل رہے ہیں اور صرف یعنی سروسز سیکٹر تو بہت بڑا سیکٹر ہے, اس کے اندر مختلف جیسے HR اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز میں دیکھتا رہتا ہوں, تو یہ ایک زبردست کام ہے. بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند ہی ہوگی. محمد ابراہیم ہمارے ساتھ تھے, ایک سیزن پروفیشنل ہیں, CEO ہیں ایک ٹریول ایجنسی کے, عمرہ آپریٹر ہیں. ان کا پاکستان میں تو نام ہے ماشاءاللہ, اور سعودی عربیہ میں بھی ان کا بہت نام ہے. دوستو, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ٹریول اینڈ ٹورزم میں کس طرح سے ہم گرو کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے بزنس کو چلا سکتے ہیں. دوستو, اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ عنقریب ایک نئی گیسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.